अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो हाई कोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई है और बड़े तगड़े अंदाज में दी गई है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि पंजाब भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की हैं। पंजाब भर में इंतखाबी मुहिम के लिए इस पर भी बात होगी। लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी गई है। जबकि मालाकंड डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी वहाँ पर पुलिस की जानिब से धावा बोला गया और 150 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है डीसी और पुलिस अफसरान को। इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फ़वाद चौधरी की गिरफ़्तारी से मुतालिक आप जानते हैं और उनके भाई फैसल एडवोकेट कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ थानों में गया हूं, लेकिन मेरी फ़वाद चौधरी से न मुलाकात करवाई गई है, न उन थाने वालों को पता है कि फ़वाद चौधरी को कहां रखा गया है। उन्होंने थाना आपपारा के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी दफ़ा 100 की मजिस्ट्रेट को। उन्होंने तलबी की रिपोर्ट भी तलब की थी, लेकिन थाने की जानिब से ये कहा गया कि हमने फ़वाद चौधरी को गिरफ़्तार नहीं किया और वो हमारे पास नहीं है। जबकि फैसल चौधरी की जानिब से कहा गया है कि फ़वाद चौधरी की जान को ख़तरा है। वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अगर वो किसी मुकदमे में मुलविस हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई केस है तो उनको हर सूरत पेश किया जाए अदालत के सामने और उनके वकला और उनकी फ़ैमिली को भी थाने में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस वक्त तक कोई पेश रफ्त उनके हवाले से सामने नहीं आई। दूसरी जानिब असद कैसर भी अडियाला जेल में कैद हैं। असद कैसर के हवाले से सवाबी एंटी करप्शन केस की बात की गई, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक एंटी करप्शन हुकाम ने कोई कोशिश नहीं की कि वो उनको ले जाएं और इस्लामाबाद पुलिस ने अपने तईं उन्हें गिरफ़्तार किया और साथ एक शाही फरमान जारी हुआ कि इनको अडियाला जेल में रखें जब तक सवाबी पुलिस नहीं आती। मैं समझता हूँ कि पूरे ज़ाब्ता फ़ौजदारी में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा एक निज़ाम है, ताकतवरों के पास ताकत है जिससे वो सबको हाँकते चले जाते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियों का आगाज़ हो चुका है और खैबर पख्तूनख्वा में तो रोज़ाना की बुनियाद पर रैलियां और जलसे छोटे पैमाने पर हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की आज मालाकंड में बहुत बड़ी गैदरिंग थी। वहां पर पुलिस ने धावा बोला और हाई कोर्ट्स के अहकामात के बावजूद, अदालतों के अहकामात के बावजूद, इंतज़ामिया से इजाज़त के बावजूद इंतज़ामिया और पुलिस ने मिलकर इस तरह की कारस्तानियाँ शुरू की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात अभी आने हैं, तहरीरी फ़ैसला भी जारी नहीं किया गया। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। मैंने आपको कहा था कि मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कहीं ना कहीं अतर मिनल्ला का या इजाफ़ी यह इख्तलाफी नोट का मामला बना हुआ है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी लिमिटेशन या बाउंड्री क्रॉस करके साबिक डिप्टी स्पीकर थे या साबिक वज़ीर आज़म थे और सदर का जो उस वक़्त किरदार था उस पर जो पैराग्राफ लिखवाया है, मैं समझता हूँ कि उस पर इख्तलाफ है। और फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुकम्मल खामोशी जो काजी फ़ाइज़ की जानिब से इख्तियार की गई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह मामला फंसा हुआ है। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेज कर रही है, दावा कर रही है कि उनके 150 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है और बाकायदा वहाँ की गैदरिंग या जलसे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वायरल की है, जिसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को कहा है कि पीटीआई के वर्कर्स को 1 घंटे के अंदर रिहा ना किया गया तो हम मालाकंड का मेन रोड ब्लॉक कर देंगे और हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि आप हमसे एहतजाज का हक़ छीनना चाहते हैं। और अब तो इंतखाबात की मुहिम है और इंतखाबात के लिए तो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना हक़ इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दोबारा मुज़ाहमत शुरू की गई है, जबकि इंतज़ामिया और इदारों की जानिब से भी एक्शन तेज़ हो गया है। दूसरी जानिब
پی ٹی آئی ورکرز نے بھی ہارڈ ورک شروع کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے شیخوپورہ، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں جلسوں کی اجازت مانگ لی ہے انتظامیہ سے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے 3 بڑے شہروں گجرانوالہ، سیالکوٹ اور شیخوپورہ میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے۔ تینوں اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کو درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی نے گجرانوالہ میں 10 نومبر، سیالکوٹ میں 17 نومبر کو جلسے کی اجازت مانگی ہے، جبکہ شیخوپورہ میں 19 نومبر کو جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے، جبکہ لاہور میں شادرہ کے مقام پر 12 نومبر کو جو ہے وہ ایک کنونشن ہے۔ ناظرین اکرام، 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں، جہاں تک میرے علم میں ہے۔ سوموار والے دن پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ جا رہی ہے کہ ابھی تک انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس پر ہائی کورٹ کا پہلے بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر کسی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب چونکہ تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے، اب تو انتخابی مہم ہر صورت چلانی ہے۔ اب تو آئینی اور قانونی طور پر مستند حق مل چکا ہے۔ پہلے بھی حق تھا، انہیں پاکستان تو ہمیشہ سے پرامن احتجاج اور جلسے کا حق دیتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس حق کو روکا ہوا تھا، اس وجہ سے اب یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کراچی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کراچی میں بڑے پیمانے پر جلسوں کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت اور فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسد محسود ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ظہور محسود ہیں یہ، ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، کوئی کارکن سڑک پر نکلتا ہے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس پر قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اب آپ کہیں گے کہ فلاں فلاں کا نام بھی نہیں لینے دیا جاتا، تو نامزد چیف جسٹس کے ریمارکس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سمیت کمرہ عدالت میں موجود افراد کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی جب یہ بات کی گئی کہ اب آپ کہیں گے کہ ایک تو ہم نکلتے ہیں تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو جج صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کہیں گے کہ فلاں فلاں کا نام لیں تو پھر بھی ہمیں پکڑا جاتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کراچی ملینیم مال کے سامنے راشد منہاس روڈ عوام کے استعمال کے لیے ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ سڑک بلاک کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، تو تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ سر، ہمیں کراچی میں کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت دیں، ہم سڑکوں پہ نہیں جلسہ کرنا چاہتے، ہمیں کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس مقام پر پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں، لیکن انتظامیہ خود کوئی مقام طے کر دے۔ کئی دنوں سے کمشنر کراچی، ڈی سی ایسٹ اور صوبائی الیکشن کمشنر کو 12 نومبر کے جلسے کی درخواست دی ہوئی ہے، انتظامیہ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، ہمیں تیاری کے لیے وقت درکار ہوگا۔ تو عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو 10 نومبر تک قانون کے مطابق فیصلہ کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کراچی میں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیا۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر تو عدالت اس کو ڈسپوز آف کر دیتی، ادھر سے انہوں نے 10 نومبر کو درخواست خارج کر دینی تھی، پھر ہائی کورٹ میں ریٹ ہوتے لمبا پروسیس ہو جاتا۔ ایک تو ایکٹنگ چیف جسٹس نے اپنے پاس کیس رکھا، دوسرا انہوں نے کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی کو کہا کہ قانون کے مطابق جو بھی ہے وہ کریں۔ اب انہوں نے انتخابی مہم کے لیے جلسے تو کرنے ہیں، جو سوٹیبل جگہ ہے آپ ان کو دیں اور اس کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائیں 10 نومبر کو، تاکہ پھر ان کے پاس 2 دن ہوں جلسے کی تیاریوں کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے 12 نومبر کے لیے جلسوں کی اجازت کی گزارش کی ہے۔ اب یہ تھا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا فیصلہ دوبارہ جاری کیا گیا ہے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ آپ انتظامیہ سے اجازت لیں گے اور انتظامیہ پابند ہے آپ کو اجازت دینے کی، اور آپ کھل کر اپنی انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ اب اس میں درخواست بھی کی گئی کہ جناب، ہم انتظامیہ کے پاس گئے اور انتظامیہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی،
تو عدالت نے اس پر فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا قانونی حق کے استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا آئینی اور قانونی حق کے استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں لیکن ان کو مہم کی اجازت نہیں دی جا رہی اور پارٹی کی میڈیا کوریج پر بھی پابندی عائد ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کئی بار ضلعی انتظامیہ کو کنونشن کے لیے درخواستیں دیں مگر انہیں مسترد کیا گیا۔ کئی بار درخواستیں دینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن مہم پر پابندی لگائی گئی۔ تاہم ایڈوکیٹ جنرل نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض اٹھایا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے جب عدالت نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر اعلانیہ یا غیر اعلانیہ کوئی پابندی ہے، اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا سول ایڈمنسٹریشن 2020 کے سیکشن 14 کے مطابق جلسے اور کنونشن منعقد کرنے کے لیے پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا لازمی ہے۔ عدالت کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے معاہدہ کرتے ہیں کہ پہلے اجازت لیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ ضلعی انتظامیہ بھی اپنی قانونی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے معاہدہ کر لیتے ہیں، ضلعی انتظامیہ کو ہم کوئی بھی ریلی یا جلسے سے پہلے اجازت کی درخواست دیں گے اور ان سے اجازت لے کر دینا ایڈوکیٹ جنرل کی ذمہ داری ہے، چونکہ پھر ہمیں بار بار ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور یہ اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم چلا سکتی ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ درخواست گزاروں کو اپنی انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ نگران حکومت شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ناظرین اکرام، اب اس سے بڑھ کے کھلا ڈلا اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور وہ اپنا قانونی حق استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بڑا واضح ہے، ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے اپنی جگہ پہ بہت بہتر، بہت اچھے ہیں، اور اب تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے 2 دفعہ اجازت لے لی ہے۔ اب اگر انہیں اجازت نہ ملی تو وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ساتھ لگا کے ڈائریکٹ پھر سپریم کورٹ جائیں گے، چونکہ مالاکنڈ ڈویژن میں آج پھر وہی کام ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی اور انتخابی مہم کی اجازت دی جائے گی، اور میدان میں جس کے ووٹر زیادہ ہوں گے وہی جیتے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔